You are watching Global News. I'm ख्वाजा सुहेल. नाज़रीन, आज जैसे मुल्क के हालात मौजूदा हालात जा रहे हैं, मैं उसके बारे में ज़रूर बात करूँगा. वो इस तरह है कि जैसे कि हमारे मुल्क में जगह जगह पे आगें लगाई गई, गवर्नमेंट की अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया. इवन कि जिस जहाज़ ने इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान दिया 65 की जंग में, उस जहाज़ को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, यानी कि उसको भी फायर कर दिया. तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप अपने जो संबल्स हैं उनको ख़त्म कर दें और अपनी इमारतों को, रेडियो पाकिस्तान जैसे अदारे को आग लगा दें, अपनी ही फायर ब्रिगेड को आग लगाएं. तो ये सारा मैं कहता हूँ कि आसिफ मुनीर की बहादुरी है और इनकी बुर्दबारी है कि इन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया. इवन के GHQ पे हमला किया, उनके संबल्स के ऊपर पाँव मारे, वो जो तलवारें दो बनी होती है उसको उतार के अपने पाँव उसके ऊपर ज़मीन पे रख के मारे. तो आपने बैन अवी सतह पे क्या इमेज अपने मुल्क का कायम किया कि हमारी आर्मी इस कदर वो ज़ाहिर है कि हार चुकी है कि भाई वो आपके काबू से लोग बाहर निकल चुके हैं. तो ये कोई अच्छी बातें नहीं होती. आप अपना मैसेज जो है इंटरनेशनल सतह पर लोगों को क्या दें. आप दुश्मनों के जो है वो पैरोकार बने हुए हैं. तो ये अच्छी बातें नहीं है. इससे मुल्क का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब होता है. तो अगर इसी जगह पर अगर हम तरीक उठा के देखें तो परवेज़ मुशर्रफ का मुझे दौर याद है. इन्हीं जजों ने, इसी सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूँगा और मैं आई विटनेस हूँ इस चीज़ का कि जब एक दफ़ा फुल कोर्ट रेफरेंस चल रहा था तो मेरे कुछ जानने वाले थे, एक जर्नल थे उस वक्त, जनरल एहसान, उनसे मेरे अच्छे मरासत थे. वो मिलिट्री इंटेलिजेंस में होते थे. तो मुझे उन्होंने अप्रोच किया, वहाँ के डेप ने मुझे फ़ोन किया, उसका नाम था कर्नल जावेद उस वक्त. तो उसने कहा जी कि हमारे इल्म के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फुल कोर्ट रेफरेंस जा रहा है, तो हमें ये कंफर्म खबर चाहिए कि क्या वाकई वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो चल रहा है. और वो जाहिर है कि उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत थी और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जा रहा था. तो मैं कभी भी मार्शल लॉ या फ़ौज का हमायती नहीं रहा, और ख़ास तौर पे मुशर्रफ जैसे जर्नैलों का और ज़ियाउल हक जैसे बंदे का या अयूब खान जैसे बंदे का. तो ये इंसान की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है जिसकी वजह से अब मैं फुल, मेरी जो सपोर्ट है वो आसिफ मुनीर के साथ है, क्योंकि उसने अपनी क्रेडिबिलिटी से साबित किया है कि फ़ौज में जहाँ आप लोगों ने ऐसे जर्नल देखे हैं तो इतने अच्छे लोग भी हैं. तो वो ज़ाहिर है उसने साबित किया इतने शॉर्ट वक्त में कि उसने इतनी समझदारी से, इतने अपना बुर्दबाना अंदाज में कि यानी कि वो एक सेकंड में मुल्क में मार्शल लॉ लगा सकता था, मगर उसने मार्शल लॉ इम्पोज नहीं किया. तो इससे बड़ी और क्या बात होगी कि उसको नहीं अच्छा लगता कि मैं और ताकतवर बनूं, मैं सदर भी बन जाऊं, मैं मुल्क का करता धरता बन के उसी तरह 13-14 साल के लिए आ जाऊं. लेकिन पैसा, ये इक़्तिदार, ये ताकतें, ये वक्ती होती हैं. इसकी मिसाल मैं आपको आगे चल के अपनी भी दूंगा. तो इसने इन सब चीज़ों को बाया ताक रख के तो अपने जो इसके सही मायनों में इसकी जो फ़राइज़ हैं उनको बड़ी खुश सलूबी के साथ इसने पाया तकमील तक किया. तो इतनी बर्दाश्त मैंने आज तक किसी में नहीं देखी कि इसके हेड ऑफिस पे हमला और फिर भी इसने इनको कुछ नहीं कहा. ना इसने एमरजेंसी नाफज की, ना इसने मार्शल लॉ की तरफ मुल्क को धकेला, और आराम से स्कूल से हर चीज़ को बर्दाश्त करके बड़ी बुर्दबारी और समझदारी के साथ और सिविलियन गवर्नमेंट को साथ लेकर तो इसने जो भी फैसले हैं कैबिनेट में ला के उनके साथ बैठ के मुशावरत करके इन्होंने तो आखिरकार इसका हल निकाला. तो अभी मैं मुख्तलिफ दोस्तों से भी बात कर रहा था, काफ़ी जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात कर रहा, तो अब वो कह रहे थे कि जी देखें जी मुल्क में ये जो अपना मिलिट्री कोर्ट्स हैं इनका नफाज अच्छी बात नहीं. मैं भी आपका हम ख्याल हूँ
اور سننے میں آیا کہ بلاول نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، تو ظاہر ہے ان کے گھر میں تو انہی فوجیوں کی وجہ سے بڑا کچھ پہلے ہی برداشت ہوا ہے۔ اگر یہ مزید طاقتور ہوں گے تو کل کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے سپاہ سالار کو۔ لیکن حالات کا ایک منٹ میں کیا رخ بدلتا ہے کیا نہیں بدلتا، اس چیزوں کے بارے میں خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تو کل کو یہ نہ ہو کہ یہ جو ڈھول ہم نے ڈالا ہوا ہے اپنے گھر میں یہ ہمیں ہی بجانا پڑے، تو ہمیں نہ اس کی سزا بھگتنی پڑے۔ تو وہ تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے پہلے ہی بڑی انفارچونیٹلی سزائیں اور بہت کچھ کاٹا ہے اسی جرنیلوں کی وجہ سے۔ لیکن وہی بات آتی ہے، اپنی اپنی کریڈبلٹی ہوتی ہے۔ وہ ضیاء الحق اور ساروں کی مثال جو آپ کے سامنے ہے، لیکن اس میں وہی بات آتی ہے کہ عاصم منیر جیسے اچھے سپاہ سالار بھی ہیں جو اپنے ملک سے، اپنے ملک کی عوام سے، اپنے ادارے سے صحیح معنوں میں انصاف کرتے ہیں۔ تو وہ بات چاہ رہی تھی کہ جی ان صاحب نے ملٹری کوڈ کی مخالفت کی ہے، تو ملٹری کوڈ کے حق میں تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن بات آپ ہی بتائیں، اس کا جواب دیں۔ تو اسپیشلی میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے جرنلسٹ دوستوں سے کہ ملٹری کوڈ کوئی شوق سے ہم بنا رہے ہیں؟ ملٹری کوڈ تو ہمیں اس لیے بنانا مجبوری بن گئی ہے کہ آپ کی عدلیہ انصاف ہی نہیں دیتی۔ آپ خود دیکھیں کہ جی ایچ کیو جیسے ادارے پہ آپ نے آگ لگائی اور آپ کو ضمانتیں مل گئی، ٹھیک ہے، آپ نے خود اعلان کیا عمران خان نے، اس کو ہر چیز میں ضمانتیں دے دی، فواد چودھری ہے اس کو ضمانت دے دی۔ کوئی ایسا بندہ بتائے جو پی ٹی آئی کا اور اس کو ضمانت نہ ملی، کوئی ایک مجھے ایک مثال دے دیں۔ تو اگر یہ کورٹ اسی طرح لوگوں کو بلوا کرنے میں، آگے لگانے میں اور برائیاں کرنے میں ساتھ دیں گے، ان کا برابر ان کے شریک ہوں گے، تو پھر مجبوری ہے کہ ہم نے اس ملک کو چلانا بھی ہے اور بچانا بھی ہے۔ تو پھر اس میں بجائے کہ مارشل لا لگتا تو یہ ملٹری کورٹ ہونے چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آئندہ ان کی ملی بھگت والے جو جج ہیں ان کے پاس سامنے پیش نہیں ہونا، جو ان کو کہیں گے کہ پلیز ٹو سی یو، آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی یو۔ سو یہ اس قسم کی باتیں تو نہیں چلتی، کورٹ یہ باتیں تو نہیں کرتے۔ اب جب ملٹری کورٹ میں جائیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی کہ ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی ہمیں آپ کو دیکھ کے بڑی خوش، یو آر لوکنگ سو اسمارٹ، واٹ از دس، دس از ناٹ ڈیوٹی آف اے جسٹس۔ آپ انصاف کی بات کریں، ایک ملزم آپ کے پاس آیا ہے جس نے ملک کا پیسہ کھایا ہوا ہے، جس نے کرپشن کی ہوئی ہے، جس نے بین الاقوامی سطح پہ ہمارے ملک کا نام بدنام کیا ہے، ہمارا سارا ملک جلا دیا ہے، کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا ہے، اور سب کچھ آپ نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور آپ کو وہ کہہ رہے ہیں جج، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کو دیکھ کے۔ تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ انصاف آپ مہیا کر رہے ہیں۔ تو یہ مجبوری کے تحت یہ کورٹ پھر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے بنانے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ کس نے کیا کہا کس نے نہیں کہا، لیکن سب سے فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ ہمارا ملک ہے۔ اس ملک کے لیے اگر ہمیں سخت ایکشن بھی لینے پڑے تو ہم لیں گے، مگر اس ملک کو بچائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، آپ ادھر ادھر سے افغانی اور ٹیررسٹ ٹی ٹی پی کے لوگ لا کے اپنے گھر میں چھپائیں اور ان سے آپ ملبے کروائیں اور آگے لگوائیں اور لوگوں کے گھر جلائیں۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ابھی تو انہوں نے گورنمنٹ کی عمارتیں اور گورنمنٹ کے دفاتر جلائے، اگر وہ پرائیویٹ گھروں کی طرف آ گئے تو پھر بتائیں، اس میں آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کا گھر بھی ہو سکتا ہے، یہ تو سارا ملک جل جائے گا۔ دو چار بدماش رکھ لو، گنے دے دو، اور جس کے جی چاہے گھر میں گھس جائے۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ملک چلتے۔ ملک چلانے کے لیے ہمیں تھوڑے سے سخت ایکشن اور جو دل نہ بھی چاہے وہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں جی 9 مئی کی طرف۔ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے، تو میرے علم کے مطابق اس میں جو خواتین چیک کرنے جاتی تھیں پہلے، جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کا پہلے دورہ کیا، جنہوں نے جا کے عسکری ٹاور کا دورہ کیا لاہور میں، اسی طرح دوسری جگہوں پہ بھی ان لوگوں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی۔
اور لاہور کی جو عورتوں کی ٹیم تھی اس کی سربراہی عمران خان کی دونوں بہنیں کر رہی تھی میری اطلاع کے مطابق. لیکن میں وہ بات کرتا ہوں جس کی مجھے گارنٹی ہو. ایک تو علیمہ خان وہ سڑکوں پہ تھی، اور ایک دوسری جو ہے اس کی بات روبینہ خان وہ بھی ساتھ تھی. اور یہ جیسے وہ اپنا گاڑی کھڑی کرتی تھی مختلف مقامات پہ، اور ان کی اپروچ تھی کہ کوئی ان کے اوپر ڈنڈا نہیں چلاتا تھا، کوئی پولیس والا ان کی گاڑی کو روکتا نہیں تھا، اور یہ جگہ جگہ ملبائیوں کو پانی بھی مہیا کرتی تھی، ان کو مختلف قسم کے ڈنڈے گاڑیوں میں رکھے ہوئے تھے وہ بھی دیتی تھی، ان کو پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی دیتی تھی، اور ان کو باقاعدہ گائیڈنس دیتی تھی کہ کور کمانڈر ہاؤس پہنچو، گلبرگ پہنچو، فلان کرو، یہ کرو. اور یہ دونوں بہنیں اس میں برابر کی شریک تھی. تو ان میں سے ایک ان کا جو نیفیو ہے عمران خان کا، حسن، اس کے انڈر بڑا اہم کام ہے. وہی انچارج ہے اپنا یہ ٹائیگر فورس کا، اور اسی نے جو یہ ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں ان کو اندر جو ہے وہ جگہ دی ہوئی ہے. اب بدقسمتی دیکھیں کہ اس کو 3-4 دفعہ گرفتار کیا گیا، اور یہی کورٹ پھر آپ کہتے ہیں اب جائے گا نا جب ملٹری کورٹ کے سامنے، تو پھر اس کو 10-20 سال کی سزا ہوگی، یا اگر بہت زیادہ ملبیوں میں آیا یا بہت زیادہ اس نے گورنمنٹ کی عمارتیں تو عمر قید بھی اس کو ہو سکتی ہے. پھر ہم پوچھیں گے کہ اب بتاؤ اب کرو گے؟ اب وہ ٹائیگر فورس کی آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں، جہاں جہاں بھی مختلف شہروں میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے، تو اس کے جو وہ ٹائیگر فورس کے جو لڑکے ہیں یہ کیا ہے، یہ پارکوں میں جاتے ہیں، ان کو پولیس اور ڈی سی کی مجال نہیں گرفتار کر سکتے. وہ جا کے کوئی فیملی کے ساتھ آیا ہوا ہے ان کی عورتوں کو چھیڑتے ہیں، ان کی عورتوں کے بازو پکڑتے ہیں. ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں. میرے پاس مثال ہے، اگر کسی کو چاہیے تو میں ایف آئی آر کی کاپی دینے کو تیار ہوں کہ سیال کوٹ میں نوفل نام کا ایک بندہ ہے، وہ اور اس کے بندوں نے پارکوں میں جا کے تو لڑکی کا ہاتھ پکڑا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئی تھی، انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا، وہ ایون کہ اس کی گرفتاری نہیں ہوئی. تو میرا مطلب ہے کہ یہ تو ان ٹائیگر فورس والوں کو اس نے اتنی ہمت اور وہ دی ہوئی تھی، اور پھر انڈسٹریل کو بڑے بڑے فنانسروں کو کہا ہوا تھا کہ کوئی 25,000 اس کو دے، کوئی 10,000 دے، اور وہ چیریٹی کے نام سے ادارے کھول لیتے ہیں، اور وہاں پہ جو بیچاری غریب عورتیں آتی ہیں ان کو اٹھا کے بڑے بڑے لیڈروں کو یہ لوگ سپلائی کرتے ہیں. تو یہ تو ان کے کارنامے ابھی تو بہت سارے پردے میں آہستہ آہستہ اٹھاؤں گا. ابھی پھر وہی بات ہے کہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے، تو میں مین ٹاپک پہ آتا ہوں. تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی دونوں بہنوں کو شامل تفتیش کیا جائے، یہ اس دن کہاں تھی، کیا کر رہی تھی. تو انہوں نے ہی کور کمانڈر ہاؤس میں جو عورتیں پہلے جا کے ساری ریکی کر کے آئی تھی، ان کے ساتھ ان کو بیچنے میں، ان کی ساری جو ہے وہ ان کو گائیڈ لائن دینے میں یہ دونوں عورتیں شامل تھیں. اور بھی بہت ساری ان کی باقی بھی ورکرز تھی، لیکن جو صحیح گائیڈ لائن وہ لے رہے تھے یہ علیمہ خان اور اس کی دوسری بہن جو روبینہ خان ہے وہ دے رہی تھی. تو اب اس قسم کے تو یہ لوگ کام کرتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں جی کہ ملٹری کوڈ نہیں بننے چاہیے، جی یہ ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمے نہیں ہونے چاہیے. تو کیا اب یہ والے جج ہی چاہیے آپ کو کہ ہم آپ جا کے ہماری عمارتیں، ہمارے قیمتی اثاثے جلائیں، ہمارے ملک کا نام بدنام کریں، تو ہم آپ کو 1 منٹ میں ضمانت پہ چھوٹ کے باہر آ کے پھر آپ اسی طرح تازہ دم ہو کے نکل جائیں، اور ادھر سے بیٹھ کے آپ کو داروں کے اندر جو فیسیلیٹیٹ آپ کو لوگ کرتے ہیں، تو ان کے یعنی کہ نیب میں جاتے ہیں وہاں آپ کو فون مل جاتا ہے، کورٹ میں جاتے ہیں وہاں آپ کو کرسی مل جاتی ہے، عزت رسپیکٹ ملتی ہے. ہائی کورٹ دیکھیں، ہائی کورٹ جو ہے آپ وہاں جاتے ہیں وہاں آپ کو ضمانتیں مل جاتی ہیں. کیونکہ اگر اوپر سے دیکھیں نا، اوپر کا سربراہ نیچے تک اگر ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اس طرح اس چیف جسٹس نے ہمارے ملک کا سارا جوڈیشری کا نظام دھرم برہم کیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ جی میں مولانا فضل الرحمان کو سلام کرتا ہوں جس نے اس کے سامنے آ کے اس کی لینگویج میں اس کو جواب دیا ہے. تو اب اس کے جو ہے نا وہ ہائی پروفائل جو یہ پرواز تھی اس کی وہ ڈاؤن ہوئی ہے. تو اسی طرح صرف عمران کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، ساری دنیا کے ساتھ لوگ ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جو بات وہی بات آتی ہے کہ جو بات سچ ہے
کہ نون نے بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے ورکروں کو ختم کیا اور پیپلز پارٹی نے بھی اپنے ہاتھوں سے ختم کیا، لیکن شکر ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے نے اپنے ورکروں کا خیال رکھا، ان کی ہر طرح سے جس طرح بھی ہو سکتا ہے ان کو گائیڈ کیا، ان کی بیک پہ کھڑے ہوئے، اور وہ آج اتنے ظاہر ہے کہ طاقت شو کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اس کو تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو بھی سمجھ آئی ہے کہ عوام، بہت بڑی عوام اس میں بھی ہے، پی ڈی ایم میں۔